वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि 32 साल तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब। पाकिस्तानियों की लबों पर एक ही आवाज, शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तानियों के दिल भी जीत लिए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कौमी हीरो अरशद नदीम ने 32 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवा दिया। फ्रांस में जारी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान के एथलीट और कौमी हीरो अरशद नदीम ने पाकिस्तान को जेवलिन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल दिलवाते हुए ओलंपिक्स की 118 साल तारीख बदल दी। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके ओलंपिक्स की तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। दिफाई चैंपियन भारतीय नीरज चोपड़ा 79.47 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने अपनी 5 थ्रोज जाया कर दी। पाकिस्तान 32 साल बाद ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा बार्सिलोना ओलंपिक्स 1992 की हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पाकिस्तान ने आखिरी गोल्ड मेडल 1984 में 40 साल पहले जीता था, जो हॉकी टीम ने दिलवाया था। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जेवलिन थ्रो के फाइनल में 12 ममालिक के एथलीट्स के दरमियान मुकाबला हुआ था। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि हम इस गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। हम अपनी जीत पाकिस्तान और अपने चाहने वालों के नाम करते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस ओलंपिक्स की 118 साल तारीख तब्दील करने वाले और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम ने कहा कि आज मेरा दिन था, मैं इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स तारीख की सबसे बड़ी 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी और भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान को ओलंपिक्स गेम में बतौर एथलीट पहला इनफरादी गोल्ड मेडल दिलवाने वाले अरशद नदीम ने मुकाबले के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं अपनी ट्रेनिंग और मेहनत पर पुरउम्मीद था कि गोल्ड मेडल मैं ही जीतूंगा। अरशद नदीम ने 40 साल बाद मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम इस गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रिया अदा करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि उनकी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी कर उनकी वालिदा का कहना है, दुआएं कबूल हो गईं, बेटा पाकिस्तान का हीरो बन गया। बेटे ने पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। कामयाबी पर बहुत खुश हो रही हैं। दुआएं करने पर पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी, समाजी, कारोबारी और शोबे सितारों की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सिंध हुकूमत ने ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद पहला गोल्ड मेडल जीतने पर कौमी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था, 40 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने पर सिंध हुकूमत की जानिब से इन्हें 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने अरशद नदीम के लिए 2 मिलियन का ऐलान किया। कामरान टेसूरी का कहना था, 14 अगस्त पर अरशद नदीम को गवर्नर हाउस आने की दावत दूंगा। पाकिस्तान अरशद नदीम जैसे लोगों से भरा पड़ा है। अरशद नदीम ने भारत से क्रिकेट में हारने का बदला ले लिया। ISPR की जानिब से पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर खुसूसी पैगाम जारी किया है, जिसमें कौमी हीरो को मुबारकबाद पेश की गई और इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। ISPR का कहना था कि अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। अपने पैगाम में वजीर आला पंजाब ने कहा, शाबाश अरशद नदीम। जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। कौम की तरफ से अरशद नदीम को इनाम देकर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान किया। बोली, मियां चुन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। अरशद नदीम ने तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। साथ ही ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड बनाना अरशद नदीम की मेहनत, लगन और कौमी जज्बे का सबूत है। वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा,
پاکستان کا پرچم دنیا میں بلند کرنے والے ہر بیٹے اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سر بلند رکھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے حکومت کاشتکاروں اور برآمد کنندگان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دوسری بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان میں زرعی برآمدات میں اضافے کے وسیع مواقع ہیں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے زرعی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ وفاق اور صوبوں کو مل کر زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا زرعی مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ کسانوں کو قرض کی فراہمی سے پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ حکومت کاشتکاروں اور برآمد کنندگان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا خلیجی ممالک میں زرعی مصنوعات کی برآمد کے وسیع مواقع ہیں۔ بلوچستان میں 80,000 ٹیوب ویلوں کی شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی منظوری دی۔ ہر سال 1,000 گریجویٹس کو زرعی تربیت کے لیے چین بھجوایا جائے گا۔ دنیا اور پاکستان ایک گہری تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ ہر نئی ذمہ داری سفارتکار کو چیلنج کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 43ویں ڈپلومیٹک کورس گریجویشن کی تقریب سے خطاب میں کہا عالمی تبدیلیاں پاکستان کے عالمی تعلقات اور خارجہ پالیسی پر براہ راست اثر انداز ہو رہی ہیں۔ خود مختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کے لیے چیلنجز کا جواب دینا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی تبدیلیاں پاکستان کے عالمی تعلقات اور خارجہ پالیسی پر براہ راست اثر انداز ہو رہی ہیں۔ خود مختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کے لیے چیلنجز کا جواب دینا چاہیے۔ اقتصادی سفارتکاری کی طرف خود کو موڑنا ہوگا۔ پاکستان کا ترقیاتی ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے ہمیں مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ نوجوان سفارتکاروں کو تجارت اور سرمایہ کاری سمیت ضروری مہارتوں سے لیس کیا جائے۔ سفارتکاروں کو عالمی قانون اور سیاست کے ساتھ اقتصادی سفارتکاری کا بھی ماہر ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عدلیہ نے ایک جماعت سے انتخابی نشان چھین لیا اور پھر اس عدلیہ نے جو مانگا بھی نہیں وہ بھی دے دیا، جبکہ سیٹیں ایسے دی گئیں جیسے کوئی ٹافی ہو۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ شہید بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ عدلیہ نے تسلیم کیا۔ عدلیہ نے کہا کہ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ آج عدلیہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر رہی ہے۔ اس عدلیہ نے ایک جماعت کو ایک فیصلہ دے کر سیاسی فائدہ دیا۔ انہوں نے کہا ایک ادارے کا تو یہ حال ہے کہ انصاف بھی دیتا ہے اور ڈیم بھی بناتے ہیں، جبکہ سموسے اور ٹماٹر کی قیمتوں کا تعین بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی عدلیہ کو دنیا کی بہترین عدلیہ قرار دے دیا۔ کہا کیونکہ عدلیہ کی وجہ سے ہماری 3 نسلوں کو جدوجہد کرنا پڑی۔ بلاول بھٹو نے کہا عدلیہ کی تاریخ سب کے سامنے ہے اور ہماری عدلیہ نے بھی ورلڈ ریکارڈز قائم کر لیے ہیں۔ یہ نہ صرف عدالت چلاتے ہیں بلکہ ڈیم بھی بناتے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ مہنگائی اور قیمتیں بھی کم کر سکتی ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ہماری عدلیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بنگلہ دیش میں احتجاج شہیدوں کے کوٹے پر ہوا۔ وہ کوٹہ حسینہ واجد نے ختم کیا اور عدالت نے بحال کیا، لیکن حسینہ واجد کو عہدہ چھوڑنا پڑا۔ پورے ریجن کو عوام کے مسائل پر ترجیح دینی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا آج سیاسی کارکن اور عوام بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں نفرت کی سیاست سب سے اوپر ہے اور اس وقت اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ یہ فاصلے ایک ادارے کی اس ادارے میں مداخلت سے پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان مخالف باتیں کرنے والوں کو چپ کروانا جانتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا نے ہفتہ وار بریفنگ میں دیتے ہوئے کہا پاکستان کی جانب سے ایران کو شاہین میزائل دینے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر OIC کے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم نے فلسطین میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو بلا تعطل جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل چاہتا ہے۔ پاکستان سفارت خانہ امریکہ میں پاکستانی شہریوں کے حوالے سے امریکی حکام سے رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا بنگلہ دیشی عوام اور حکومت کے لیے اظہار ہمدردی بھی کیا۔
یہ جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے یہ جماعت اسلامی کے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے معاہدے طے پا گیا ہے. دھرنا مؤخر کر رہے ہیں، ختم نہیں کر رہے. اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم مزید سخت مزاحمت کریں گے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. جماعت اسلامی اور حکومتی کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا 14 روز سے جاری دھرنا مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا گیا. دونوں فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے. معاہدے کے مطابق بجلی کی قیمت کرنے اور آئی پی پیز معاملے کا ٹاسک فورس کے ذریعے جانچ پڑتال کی جائے گی. ہماری کمیٹی کے جب ممبران موجود تھے اور محسن نقوی صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب اور یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو دستخط تو انہوں نے کیے ہیں اور انگوٹھا بھی یہ لگانا چاہتے ہیں. لیاقت صاحب جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے انشاءاللہ ان سے. لیکن ایک بات میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں پورے میڈیا کے سامنے. کوئی پوچھتا ہے کہ اس کی گارنٹی کیا ہے کہ معاہدے پہ عمل ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری قوم کے سامنے ہماری حکومت کے نمائندے اگر ایک معاہدہ کر رہے ہیں تو میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ 100% اس پر عمل درآمد کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی تو اپنے یہاں کے دھرنے کے حوالے سے تو آپ سے میں الگ سے تقریر کروں گا اور کل کے جلسے کے حوالے سے بھی. لیکن میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں پاکستان کے عوام کو درپیش اور جن چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں بھی ہوا ہے اس سب کے حوالے سے اور جتنے فیصلے کیے گئے ہیں اس کی گارنٹی کے لیے ہمارے دھرنے ہوں گے، احتجاج ہوگا. حافظ نعیم الرحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ جماعت اسلامی کے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے معاہدے طے پا گیا. دھرنا مؤخر کر رہے ہیں، ختم نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ کل دھرنے کے مقام پر جلسہ کریں گے اور دھرنے کو مؤخر کرنے کا باقاعدہ اعلان کریں گے. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو دھرنا پھر. اور اب بات کریں گے شہر قائد کی، جہاں پر ڈاکو اسٹریٹ کرمنل سے اب ٹارگٹ کلر بن گئے ہیں. ناظم آباد میں ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پر اسٹریٹ کرمنلز نے پی ٹی آئی کے 2 کارکنان کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. گولیاں لگنے سے پی ٹی آئی ضلع سینٹرل کے مقابلے کارکنان 19 اور امیر حمزہ شدید زخمی ہو گئے، جنہیں ضیاء الدین اسپتال منتقل کیا گیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پی ٹی آئی کے سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ، کراچی کے صدر راجہ زہر، جنرل سیکریٹری ارسلان خالد سمیت سینکڑوں کارکنان اسپتال پہنچ گئے. حلیم عادل شیخ نے فائرنگ کے واقعے پر کہا کہ سندھ حکومت نے کراچی کے نوجوانوں کی نسل کشی کرنے کا ذمہ اپنے سر لیا ہوا ہے. دوران ڈکیتی گولیاں لگنے سے ہمارے 2 کارکن زخمی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کئی ماہ سے کراچی کے نوجوانوں کو یوں ہی قتل کیا جا رہا ہے. پولیس نے ڈاکوؤں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. وزیر اعلیٰ اور آئی جی سندھ بتائیں کہ ڈاکوؤں کو لائسنس 2 کل دے دیا ہے. پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا ساری پولیس پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پکڑنے پر لگائی گئی ہے. کراچی میں ڈاکو اسٹریٹ کرمنل سے اب ٹارگٹ کلر بن چکے ہیں. پی ٹی آئی کے زخمی کارکنوں کو عباسی شہید اسپتال نجی اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے حلیم عادل شیخ نے کہا یہاں کوئی سہولیات میسر نہیں تھی، مجبور ہو کر زخمیوں کو نجی اسپتال لایا گیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ملکی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر میں اضافہ ہو گیا ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے ملکی زر مبادلہ ذخائر کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے، جن کے مطابق ذخائر $8 کروڑ کے اضافے سے $14 ارب 47 کروڑ ہو گئے ہیں. مرکزی بینک کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ذخائر $5 کروڑ 11 لاکھ اضافے سے $9 ارب 15 کروڑ ہو گئے. اعداد و شمار کے مطابق کمرشل بینکوں کے ذخائر $2 کروڑ 91 لاکھ سے $5 ارب 31 ہو گئے ہیں. آسٹریا میں امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے کنسرٹ میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. حملے کی منصوبہ بندی کرنے والا مرکزی کردار داعش کا حامی بتایا جا رہا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق کنسرٹ میں خود کش حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں 3 آسٹرین نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا. حملے کی منصوبہ بندی کرنے والا مرکزی کردار 19 سال کا نوجوان داعش کا حامی بتایا جا رہا ہے. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق رواں ہفتے ٹیلر سوئفٹ کے 3 کنسرٹس میں سے ہر روز 65,000 افراد کی شرکت متوقع تھی. کنسرٹ انتظامیہ نے ٹکٹ کے پیسے لوگوں کو واپس کرنے کا کہہ دیا ہے.
سیکیورٹی حکام کا کہنا کہ حملہ آور نے ٹیلر سوئفٹ کے کانسرٹ کے دوران ہجوم میں بم سے بھری گاڑی لے جانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات میں بہتری، نئی راہیں کھل گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اہم تجارتی اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکی کے ساتھ تجارتی حجم کو سالانہ $5 ارب پر پہنچانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم سے ترک سرمایہ کاروں کے اعلیٰ سطح وفد کی ترک وزیر تجارت و کسٹمز ڈاکٹر عمر بولات کی سربراہی میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا، ترکی اور پاکستان کے مثالی برادرانہ تعلقات ہیں۔ حکومت پاکستان دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات کے فروغ کی خواہاں ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ترکی کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ترکی کے وزیر تجارت نے کہا، 54 ترک سرمایہ کار کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کا موجودہ حجم $3.5 ارب ہے۔ ترکی کے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ ترک وفد نے 2023 کے زلزلے میں پاکستان کی جانب سے متاثرہ ترک بہن بھائیوں کی بھرپور امداد پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے نیا مانسون سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کے نئے سلسلے کے زیر اثر آج شام اور رات کو کراچی کے مضافاتی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ شہر میں مطلع زیادہ تر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ کراچی میں سمندری ہوائیں مکمل طور پر بحال ہیں۔ شہر میں چلنے والی سمندری ہواؤں کی رفتار 21 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ سمندری ہواؤں کے باعث گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔